बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह आप लोग हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और हमारी मुलाकात होती है आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए। और हमारी भरपूर ये कोशिश होती है, एक तो आप लोगों के वो सवालात जो आप लोग लाइव कॉल के ज़रिए हमसे करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं, आप लोग बात हम तक जो आए होते हैं उनके ज़रिए जो भी आपके सवालात हुआ करते हैं, आपके पैगामात होते हैं, उस हवाले से आप लोगों की रहनुमाई की जाती है कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। रहनुमाई के लिए हमारे साथ आप जानते हैं मुख्तलिफ जो है वो मुमताज़ व मोहतरम शख्सियात उलमाए किराम जो कि प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, जिनसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। और उसके साथ साथ गाहे बगाए किसी न किसी एक मौजू का भी इंतखाब किया होता है हमने, उस पर भी हम अपने उलमा से गुफ्तगू जो है वो साथ साथ करते रहते हैं। यकीनन आप सब हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते भी हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में फिर भी हम आप लोगों की आसानी के लिए हर रोज़ ये चीज़ बता दिया करते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोगों ने लाइव कॉल्स करनी है। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन आप देख चुके हैं, ज़ियारत कर रहे हैं हर रोज़ की तरह माशाअल्लाह। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं, हमारे पैनल का भी हिस्सा हैं। परवरदिगार आलम आपको सेहत व आफ़ियत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब की खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, खुशामदीद कहते हैं पीर साहब आपको आज एक दफ़ा फिर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत बहुत बरकातहू। शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में इस हंसते और मुस्कुराते चेहरे के साथ। परवरदिगार ये सलामती के मामलात रहें और यकीनन हमारी ये कोशिश होती है, हमारे पास जितने भी उलमा आते हैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए, उन सब की ये कोशिश होती है एक तो कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में रहनुमाई जो है वो की जाए अपने तमाम देखने और सुनने वालों की। और दूसरा जो बदगुमानी है लोगों के दिलों में और लोगों के साथ जो मसाइल आजकल के दौर में पेश आ रहे होते हैं, और दूसरा जो है वो दीन से हटकर अगर किसी और मामले में वो रहनुमाई ले रहे होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों से उनको बचाने के लिए किसी न किसी हवाले से हम बात भी करते रहते हैं, रहनुमाई भी लेते रहते हैं अपने उलमा से, अपने मेहमानों से, ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा तक, देखने वालों तक, सुनने वालों तक हमारा ये जो पैगाम है, पैगाम मोहब्बत, ये जो है वो हम अपने अंदाज में आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो इंशाअल्लाह आज भी हम अपने इस प्रोग्राम की रिवायत को बरकरार रखते हुए आप लोगों की कॉल्स भी शामिल होंगी इंशाअल्लाह। कॉल्स के लिए नंबर टीवी स्क्रीन पर मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद हैं। बहुत से मैसेजेस आप लोगों के हमें व्हाट्सएप पे भी मिल रहे होते हैं, हम उनको भी साथ साथ शामिल करते रहते हैं। और हमारे एड्रेस पर भी आप लोगों के ख़त वगैरह भी दूर दराज के इलाकों से बहुत से लोग हैं जो हमें आज भी अपने ख़त जो है वो यहाँ तक पहुँचा रहे होते हैं। जवाबी लिफाफे के साथ उनकी रहनुमाई जो है वो साथ साथ की जाती है। और यकीनन जहाँ पर ये सिलसिला चल रहा होता है, बहुत से दोस्त अहबाब हमें दुआओं के लिए जो है वो कहते रहते हैं, और हमारी तरफ से भी ये कोशिश होती है कि हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों की जो है वो रहनुमाई उस हवाले से भी करें और साथ साथ उन सबको दुआओं में भी याद रखें। उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं। बिलखसूस वो अहबाब, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, जो ख़ास तौर पर हमें प्रोग्राम में सवाल कर रहे होते हैं और दुआओं के लिए कह रहे होते हैं। परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम की, तमाम देखने और सुनने वालों की खैर फरमाए, सब पर अपना करम और अपना फजल फरमाए। आज शब जुमा है, यानी अभी नमाज मगरिब के बाद आप जानते हैं जो है वो जुमेरात और जुम्मे की जो दरमियानी शब होती है वो शब जुमा होता है। और शब जुमे की बहुत फजीलत है, हम बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं तफसील के साथ, आप लोगों तक ये मैसेज भी हम लोग पहुँचाते रहते हैं, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग करेंगे शब जुमा में या ख़ास तौर पर जुमातुल मुबारक में। वहाँ पर चूँकि सैयदुल अय्याम है जुमा, दिनों का सरदार है, सरकार ने फरमाया मुसलमान के लिए ईद का दिन है। और दुरूद ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जितना हो सके आप दुरूद पढ़िए, और ताकि करम फ़ज़ल की और रूहानियत के इस हिसार में हम ज़िंदगी बसर कर सकें। और ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं,
جب ہم ڈگمگا جاتے ہیں کسی نہ کسی ایسے مسئلے کے پریشانی کے آنے کے بعد، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں اپنے زندگی کے معاملات میں کہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، فقط اللہ اور اس کے رسول کے سہارے کے۔ تو یہ ایک انسان کی زندگی میں خوبصورت گزارنے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ یہ جو ساتھ ہیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات ہمیں عطا ہوئے ہیں، یہ جو سانسیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے حضور شکرانہ نعمت کے طور پر ہر وقت جو ہے وہ سرگریز ہونا چاہیے۔ اور بیماروں کے لیے خاص طور پر بہت سے دوست آپ کہتے رہتے ہیں، بیمار جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، اور کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم ان تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار عالم بیماروں کو صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کل کے دور میں ہمارے ہاں ایک بہت عجیب سی چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے، دل و دماغ میں کسی کے بارے میں کچھ غلط گمان کر لینا، کچھ سوچ لینا، اور بدگمانی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بدگمانی ہے، اس کا علاج ہم لوگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہ آیا اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں کوئی ایسا واقعہ نظر آتا ہے، کوئی ایسا پیغام ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم بدگمانی سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ بدگمانی میں چلے جاتے ہیں تو دنیا کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، آپ کی معاملات زندگی میں ہی آپ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بدگمانی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، کچھ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب سے گزارش کریں گے، گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے آج کے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے، اور اس کا اچھا آغاز فرمایا۔ دیکھیں، کچھ سلطانی بھائی، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو کبائر میں شامل کیا گیا ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ ظاہری گناہ ہوتے ہیں، کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہری ہم کرتے ہیں، ہاتھوں سے کر لیں، پاؤں سے کر لیں، جس طرح بھی ہے۔ کچھ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں، جس طرح ایک بغض ہے، حسد ہے، یہ چیزیں کچھ باطنی جن کا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا لیکن وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ہیں جن کی آپس میں بڑی ایفیلیشن ہے، بڑے ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بدگمانی کی طرف اشارہ کیا، تو بدگمانی سے پہلے غیبت بھی آ جاتی ہے۔ غیبت آئے گی، پھر اس کے بعد بدگمانی شروع ہوگی، پھر بہتان شروع ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، ان کا شمار بھی کبائر میں شامل ہو جاتا ہے۔ غیبت کیا ہے کہ ہم کسی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ہم ایسی اس کے بارے میں ایسی گفتگو کریں اس کی عدم موجودگی میں کہ جس کو سننے والا اپنے اندر بدگمانی پیدا کر لے۔ اصل میں آپ کی بات تو بدگمانی ہے نا، بدگمانی، لیکن بدگمانی کا کوئی سیاق و سباق ہے، اس کی بنیاد، اس کی کوئی بنیاد ہے کہ بدگمانی ہوتی کیوں ہے۔ ایسے ہی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے سن لیتے ہیں۔ بدگمانی جب ہم کسی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، صاف ظاہر اس کے منہ کے اوپر تو کر نہیں سکتے، وہ تو پھر غیبت میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی تو ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، ہم اس کی برائی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تہمت کا ایک ایشو بھی آ جاتا ہے، بہتان کا ایشو بھی آ جاتا ہے، بدگمانی بھی آ جاتی ہے۔ الزام جس طرح کسی کے تہمت لگا دینا، ایسے ہی تو تہمت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی بڑی تہمتیں ہیں، مطلب ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے، بڑی بڑی تہمتیں لگا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم بدگمانی سے، میں سلطانی صاحب عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ایک ایسی بات غلط پیدا ہوگی کہ حالانکہ
قرآن پاک میں واضح موجود ہے کہ جب کوئی بات سنے تو ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم تحقیق کرنے کا ہمارے اندر وہ ایک مادہ ہی ختم ہو گیا ہے. بالکل. اسی لیے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے کوئی کسی کی عدم موجودگی میں اس پر کوئی ایسی غلط بات کر دی ہے تو ہم بہتر سمجھے تو ہم اس سے پوچھ لیں یہ کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ دوبارہ وہ بات کرے گا ہی نہیں. تو یہ غیبت جو ہے نا، غیبت کرنے سے کئی برائیاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں. غیبت سن کر سننے والے اپنے اندر جو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس بات کا ازالہ کریں یا اس بات کی جا کے تحقیق کریں، یا چونکہ ہم قرآن و سنت کے مطابق تو اپنے آپ کو لے جانا ہی نہیں چاہتے اور نہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو پھر یہ برائیاں جو ہیں اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق بھی جائیں تو ہم وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مطابق ہو جائے. جو ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے. ہم مطلب ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ میرے مطابق چلیں. جی. آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے مطابق چلے، جو ظاہری طور پر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. برکیف ہم اسلام کے تابع ہیں. اسلام تو اللہ معاف کرے ہمارے تابع نہیں ہے. اسلام تو ایک اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے. تو اس لیے اس دین میں رہ کر اس دین کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم اس غیبت، اس برائی سے بچیں. تو اس کی جو ایک مناسبت ایک مردار گوشت کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بس فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کی برائی شروع کر. غیبت کرنے والا جو ہے بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے. اب یہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے. صحیح. کہ وہ سن کیوں رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. وہ سنے ہی نہ. اچھا وہ اگر اس نے سن لیے تو اسی وقت جا کے تو اس کی تحقیق کرے. وہ تحقیق نہیں کرے گا، اپنے اندر ایک چیز کو پیدا کر لے گا اور وہ پھر ایک قسم کی بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ اس کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں اس نے بات کی، اس کا گمان اچھا نہیں. بدگمانی ہے کیا؟ بالکل. کہ کسی کے بارے میں تمہارا ایک گمان جو ہے نا، وہ ایک ارادہ، تمہارا ذہن، تمہارا مائنڈ جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو، کہ تمہارے وسوسے پیدا ہوتے رہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے. یہ چیزیں تمہارے ذہن کے اندر، ایک بندے کی چیزیں اندر موجود ہی نہیں ہے، تم اپنے اندر ایک بدگمانی پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں یہ شخص کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، پتہ نہیں ہوں گی یہ چیزیں. آپ کی ملاقات بھی اس سے نہیں ہوئی ہے، ملاقات آپ بھی جانتے نہیں نہیں ہیں اس کو. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ ان کو معمولی شاید سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ کبائر گناہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. انسان ایسے گھر بیٹھا ہوا اپنی نیکیوں کا خاتمہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ناپاک عمل جو ہے وہ شیطان کا عمل ہے، ہر ناپاک. اور جو پاکیزہ عمل ہیں ان کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے. بالکل. تو جس طرح ایک پوزیٹیو نیگیٹو یا اس طرح خیر اور شر کی طرف ہم جاتے ہیں، ہر خیر جو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، صحیح. اچھے کاموں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے. ہر شر کی نسبت شیطان اور شیطانی ٹولوں کے ساتھ ہے. تو یہ بھی ایک عمل جو ہے یہ شیطانی عمل ہے. کسی بھائی کی غیبت کر لینا، بدگمانی پیدا کر لینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی پہ بہتان لگا دینا، اور ایسے ہی مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آپ کسی کے اوپر بہتان لگا دیں. بالکل. سنی سنائی ویسے بھی شہادت قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے جب تک آپ دیکھ نہ لیں، جب تک دیکھ نہ لیں، اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی بات کرتا ہے، بینگ دا مسلم، آپ اس کی تحقیق کریں. تحقیق کرنے سے اچھا تحقیق کرتے نہیں ہیں، اس بندے تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 100 لوگوں تک وہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی بندے سے اگر ہم بات پوچھیں نا کہ یہ بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن 200 بندے کو پتہ ہوتا ہے. ایسے ہی. تو یعنی 200 بندہ بغیر تحقیق کے اس گناہ میں مبتلا ہو گیا. بالکل. تو اس لیے بدگمانی جو ہے نا، یہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کا مائنڈ سیٹ خراب رہتا ہے اور انسان وسوسے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک
آتے جاتے رہتے ہیں اور شیطانی جو عمل ہے وہ اس کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اچھا اس صورتحال میں ایک سوال اور ہے، اس کی بھی وضاحت آپ ساتھ میں کر دیں. اگر کوئی شخص یقیناً چونکہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس تک کوئی بات پہنچ رہی ہوتی ہے تو وہ دل و دماغ سے صاف ہوتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کا آپس میں کوئی ملاپ کروا دے، مطلب کوئی ملاقات ایسی محبت کا پیغام ہو جائے. تو وہ شخص اگر دونوں کو ملانے کے لیے اس وقت میں کبھی جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ دونوں کو بیلنس کر دیا جائے دونوں کی تمام چیزوں کو، تو اس میں تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے نا پھر جو دونوں کو ملانے کے لیے. ایک بات ذہن میں رکھیں، بالکل. جو دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے ہاں. نا، وہ اس کی برائی نہیں کر رہا. نہیں کر رہا، بہتر، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وہ کی برائی نہیں کر رہا، وہ برائی ٹھیک نہیں ہے، کرے گا. صحیح ہے، صحیح ہے. اگر وہ اس کی برائی کرے گا ہاں ہاں، تو پھر تو وہ ملا ہی نہیں سکتا ہے. پھر تو ملا نہیں سکتا. پھر ظاہر ہے نہیں ایک ملا طرف سکتا. کچھ کہے گا دوسری طرف کچھ وہ کہے نہیں گا، ہے. وہ نہیں. جس کی نیت یہ ہوتی ہے نا کہ میں نے ان دو آدمیوں کی، دو بھائیوں کی صلح کرانی ہے، کروانی. وہ آٹومیٹکلی اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی جا کے اس کے سامنے پیش نہیں کرے گا. بالکل. وہ جا کے بیٹھے گا، اسے کہے گا، باتیں کرے گا، اسے کہے گا یار میں اس کو ملا تھا، وہ بڑے اچھے لفظ آپ کے بارے میں بول رہا تھا، بڑے آپ کے محبت والی باتیں کر، یعنی ہر پہلو اچھا بیان کرے گا تاکہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، بالکل اس کی چاہت اور محبت پیدا ہو. اس لیے صلح کے لیے اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ اس کی برائی نہیں کرے گا. تو برائی نہیں کرے گا تو لہذا وہ غیبت بھی نہیں ہے، وہ بہتان بھی نہیں ہے، وہ تہمت بھی نہیں ہے. تو ایک نہ بات ہوئی بات کو کر رہا ہے لیکن اس میں ذاتی اس کا مفاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں انسان کے ساتھ جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آ رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس کو بہت نارمل لیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا ہے بعض اوقات بہت سی چیزوں کا. تو اسی لیے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور تمام چیزوں کو سوچ وچار کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ زندگی میں کس طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ جو بدگمانی کا عنصر ہے یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں پایا جاتا ہے. اور یقین جانیے کہ دونوں اطراف سے تو جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو درمیان کے لوگ ہیں جو مطلب کوئی راستہ نکالیں، کوئی ایسا معاملہ کریں بجائے اس کے، وہ لوگ اس کو مزید جو ہے وہ آگ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، اور بس وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاید گیدرنگز ایسی مل جاتی ہیں، ہر روز کی بنیاد پر بیٹھنا میسر آ جاتا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جتنی دیر کے لیے بیٹھ رہے ہیں، جس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں، جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں، وہ سبھی اللہ کی بارگاہ میں اس تمام چیزوں کے جواب دہ ہیں. اور یہ عمل بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز سے بچ سکیں. تو اس سے جو بچنے کا طریقہ ہے صحیح معنوں میں وہ خاص کیا ہے، اس کی طرف مزید توجہ دلواتے ہوئے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یعنی نماز سے بچا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے بچا جا سکتا ہے، یا پھر کچھ وظائف ہیں ایسے جو انسان پڑھتا رہے تو اس طرح کے خرافات سے بچ سکتا ہے، یا پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا بہتر اچھا ہو، وہ کیا اس پر ہو سکتا ہے، وہ فوکس میں چاہوں گا کہ اس جانب جو ہے وہ تھوڑی سی ضرور گفتگو کی جائے. دیکھیں سلطانی صاحب، ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں ہیں کہ اس بدگمانی کی وجہ سے نا گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، بالکل ایسے ہیں. اور بے شمار بندے قتل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ایسا شیطانی کھیل ہے کہ ایک بندے نے، اچھا پھر ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان آدمی ہے، اس نے اچھی بات کرنی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہیں. ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور انسان نہیں کر سکتا، جب وہ جا کے بات کرتے ہیں نا، اچھا ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میری بات پہ کسی نے یقین نہیں کرنا، پھر وہ ایسا بندہ ہائر کرتے ہیں کہ اسے تلاش کر کے تو پھر اسے پکا مضبوط کر کے، جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ غلط بات کر دے، جھوٹ بولے گا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ بڑا مان ہوتا ہے انسان، مان ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ اچھا پھر یہ لڑانے والوں نے بڑے اسپیشل بندے بھرتی کیے ہوتے ہیں وہ ایسے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بندے ہوتے ہیں. پھر وہ جا کے جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنا دوسرا بندہ سوچتا ہے یار میں ہر بندہ جو ہے وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو بڑے تباہی ہو جاتی ہے. اس لیے ناظرین یہ ان باتوں سے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ہم بچیں کیسے؟ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ بعض
ہماری خواتین کے اندر یہ غیبت والا عنصر جو ہے یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. جب بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر انہوں نے اس موضوع کو چھیڑنا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپس میں سن سنا کے پھر انہوں نے مردوں کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. جو تو مرد بیچارے کچے ذہن کے ہوتے ہیں وہ تو بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ بات میری بیگم کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی. اچھا پھر اسی طرح ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ سسرال والے یا دوسرے رشتہ دار یا آدمی کے جو ہیں وہ رشتہ دار جو ہے، یہ بدگمانیاں پیدا ہوتے ہوتے گھروں کے اندر ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایسی، اور خاندان جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایسی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. تو اس سے بہترین حال یہ ہے کہ تھوڑی سی جسارت کر لینا انسان، اگر کوئی بات سنے. اچھا پھر یہ ہے کہ کرنے والا 2-3 ایسے پہلو پیدا ہو گئے ہمارے اندر، یعنی کرنے والا اتنی ڈٹھائی کے ساتھ، اگر آپ کہیں گے یار میں نے تو بات ہی نہیں کی ہے، میں نے تو بات، آپ کہیں گے یار آپ نے میرے سامنے بات کی ہے، وہ کہتا میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں چاہے وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہوگا وہ مکر جائے گا، وہ بدل جاتا ہے. بالکل ایسے وہ کہے گا میں نے بات ہی نہیں کی. اب ایک بندہ ہے وہ اس کو لے کے گیا ہے کہ یار آپ نے یہ غلط بات کی ہے میرے بارے میں، تو اس بڑا، لیکن وہ مکر جائے گا. یہ مکرنے کی عادت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہے. دوسری بات کہ ہم بڑا بھروسہ کر کے بلا لیتے ہیں، اس کو بلا لو اس کو بلا لو کہ یار آج اس بات کا حل کرنا ہے. ایسا بھی ایسا ہے، ہم نکالنا ہے کہ یار یہ ہمارے اندر ایک نا اتفاقی پیدا ہو رہی، پھر ہم اس بندے کو بلاتے ہیں جس نے بات کی ہوتی ہے، اسی وقت وہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، میں نے تو کی نہیں ایسے وہ قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے، وہ مکر بھی جاتا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے بارے انسان ایک تصور نہیں کر سکتا، وہ آپ کے سامنے بات کر کے سامنے مکر جاتے ہیں. بالکل ایسے. یہ بڑی غلط بات ہے ناظرین. یا تو بات کرنا چھوڑ دیں یا ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، کیونکہ جو آدمی مکر جاتا ہے نا اور جو آدمی قسمیں اٹھاتا ہے، آپ کبھی اس کی بات پر یقین نہ کریں. اللہ، جو آدمی آپ کے سامنے بات کر کے ایک دفعہ مکر جائے، ساری زندگی اس کے اوپر اعتبار نہ کرے، اور جو بات بات پہ قسم کھائے اس پر بھی اعتبار نہ کرے. اللہ اللہ. اس لیے کہ جس نے بات غلط کی ہوتی ہے نا وہ مکر جاتا ہے. بالکل. بدگمانی پیدا کی ہوتی ہے، اور جس نے بات کی ہوتی ہے نا، جس نے کی ہوتی ہے، ان میں بھی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو حوصلہ کرتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں یار میں نے بات کر دی، اب میری لڑائی ہو جائے گی، لہذا مہربانی کر مجھے درمیان میں حائل نہ کرو، میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں نے کی ہے، بات ہوئی اور میں نے کی ہے، بات ختم ہو گئی. کردار ہمیشہ معاشرے میں ہمیں چاہیے، مطلب یہ اس موضوع پر بات کرنے کا جو خاص مقصد ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں معاشرے میں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ آج کل ہمیں ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. اس کا ازالہ جو ہے نا، جی ازالہ آج کے دور میں، اس مادیت کے دور میں، اس شیطانیت کے دور میں، اس کا ازالہ ہماری نسلوں کے اندر بہت ضروری ہے. بالکل. اور وہ ازالہ کیونکہ باتیں ہم نے دیکھی نا علامہ صاحب، بہت آگے سے آگے بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر رشتوں تک کی بات بھی چلی جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ عجیب سے معاملات جو ہیں، وہ لوگوں کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ سلطانی صاحب اساتذہ کرام کا کردار بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. صحیح. آہستہ آہستہ ماں باپ کا کردار بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک وقت تھا کہ جب اساتذہ کرام کا کردار تھا کہ بچے ان کی بات کو مانتے تھے. ایک وقت تھا کہ ماں باپ سے بچے ڈرتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے. آج ان دونوں کا جو کردار ہے، ان کا رول ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. بالکل. اور نہ استاد کی شاگرد ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ماں باپ کی ماننے کے لیے تیار ہے. اس میں قصور وہر صرف سارے ہم بچوں کو نہیں بنا سکتے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم بیسیکلی اس رستے کو چھوڑ گئے جو ہمارے اسلاف کا رستہ تھا. جیسے ہماری تربیت بزرگوں نے، اساتذہ کرام نے کی، ہم وہ تربیت ہی نہیں کر رہے ہیں بچوں کی. روز معاشر بالکل بچے اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں گے. اگر ماں باپ کہے گا کہ
یہ اولاد میری نافرمان تھی تو پھر اولاد بھی شکوہ کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک نافرمانی تو ہونی تھی، ہماری تربیت ہی نہیں انہوں نے کی ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا ہے، جو ماں باپ کا ایک رول تھا، کردار تھا، وہ ادا ہی نہیں کیا، تو اس لیے ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ماں باپ جو ہے اور جتنے بھی ناظرین سماعت کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ آپ جو کسی کی عدم موجودگی میں جو برائی ہے نا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اس سے بچیں، کبھی نہ سنیں۔ اگر وہ کر رہا ہے تو آپ اپنے کانوں سے وہ غلط بات سن بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، اچھا اگر تو کوئی کسی کی اچھی بات کرے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے دوست کی وہ تعریف کر رہا ہے، اس کے اچھے لفظوں سے یاد کر رہا ہے، وہ سننا ثواب ہے، صحیح، وہ تعریف کرنے میں وہ ثواب ہے۔ لیکن جو ہی اگر سمجھے کہ یہ بندہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے تو وہ غیبت ہے، وہ برائی ہے۔ بالکل صحیح، برائی کرنے والا بھی اس جرم کا مرتکب ہے اور برائی سننے والا بھی اس جرم کا مرتکب ہے۔ یعنی ظاہر ہے سننے والے کو اگر تو وہ کوئی غلط بات میں شامل نہیں ہو سکتا ہے تو لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ اسے روک لے اس بات اچھا کو۔ عجیب بات ہے کہ شیطان اس کے اندر ایسی لذت پیدا کر دیتا ہے نا کہ سننے کی، سننے اور سنانے دونوں کی سننے اور سنانے ایسی لذت پیدا کرتا ہے، ایسا چاشنی پیدا کرتا ہے کہ وہ کرنے والا اگر خاموش بھی ہونا چاہے تو سننے والا کہتا ہے یار کمپلیٹ تو کر لو۔ اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، چونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے، اس میں بڑی جو ہے وہ اس کے پہلو ہیں۔ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اگر کسی کی بات سن رہے ہیں نا تو وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے دل میں یہ ہوگا کہ میں بات پوری سن لوں کہ وہ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ختم کیسے ہوا، یعنی کوئی ملاقات کبھی شاید نہ ہوئی ہو، کوئی جان پہچان ایسی نہ ہو، لیکن بس دل میں ایسے ہے کہ اگلا بندہ بات سنا رہا ہے، غیبت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سن رہے ہیں، تو بس وہ پھر دل و دماغ میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی غلط معاملہ تو یہ غلط بات ہے۔ اس سے نا یہ میں نے کہا نا شروع میں کہ کچھ گناہ ظاہری ہیں، کچھ گناہ باطنی ہیں۔ اب ان گناہوں کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں، بے لذت گناہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کی غیبت سن رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، آپ اپنے پلڑے میں گناہ پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح بدگمانی پیدا کر رہے ہیں اس کے بارے میں، بغیر دیکھے بغیر سوچے بدگمانی پیدا کر رہے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو اگر کوئی بات کرے تو اس کی غلط بات وہیں روک دو، غیبت نہ سنو، کرنے اور سننے والا دونوں آپ گناہ گار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بدگمانی پیدا کرنے سے پہلے، اپنے ذہن کو خراب کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، بالکل پوچھ لیں جا کے کہ یہ بات ہے۔ سوشل میڈیا تو ماشاءاللہ آج کل یہ بھرا پڑا ان چیزوں سے جی، کہ سوشل میڈیا پہ میرا خیال کوئی نئی چیز تو ہے کوئی نہیں، بدگمانی تو بدگمانی در یہ سب بدگمانی۔ تمام چیزیں تو بہت زیادہ عام ہے نا مطلب اس پلیٹ فارم کے لیے۔ اچھا پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے چلیں دنیا دار لوگ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھی، سیاستدانوں کی ہوتی تھی، اب تو مولویوں کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہاں جی، ہر طبقہ جو وہاں پر مطلب موجود سٹیجوں ہے۔ پہ نا بس اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ ہم نے اس اپنے سٹیج کو بھی ایک جڑا نا وہ جو مذہبی سٹیج تھا جس پہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنی تھی، بالکل وہ سٹیج بھی ہمارے خراب ہو چکے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے جانے والے ہیں وہ بھی۔ ایسے ہی تو برکت اس میں پیدا ہوتی ہے سلطانی صاحب کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اور جب ہم صرف اپنے مقاصد کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر برکت نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ پلیٹ فارم ہم سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہسٹوریکل بات ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے ایسے ملک جو مسلمانوں کے پاس تھے وہ اب ہمارے پاس نہیں ہیں، ایسی مساجد جو ہمارے پاس تھی اب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ایسے پلیٹ فارم جو ہمارے پاس تھے مسلمانوں کے پاس وہ اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو سنبھالنے کے نااہل ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا ہے وہ کسی فاسق و فاجر سے بھی لے سکتا ہے، اللہ حالانکہ اس کا فسق و فجور عیاں ہے، ظاہر ہے، دنیا جانتی ہے، اس کو اس کی سزا بھی ملے گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، بالکل وہ جس سے چاہے لے لے۔ حجاج بن یوسف کا کوئی فسق و فجور کوئی معمولی تو نہیں ہے نا،
اس کا گناہ جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، نہیں۔ جتنا فسق و فجور اس نے کیا ہے، جتنی قتل و غارت اس نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کام لینا تھا۔ یہ قرآن پاک پہ یہ جو اعراب کا اور یہ سسٹم تھا سارا، تو اس نے کام لیا پھر اس سے، بالکل ایسے کہ پورا علماء کا ایک بورڈ بٹھایا، گرامیٹیکلی سارے اعراب، یہ اجمیوں کے لیے وہ کام کر گیا، ورنہ عربی تو پڑھ ہی لیتے تھے بیچارے، اجمی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور جب تک گرامر نہ آئے تو اس لیے اس کا فسق و فجور اپنی جگہ پہ، اس کو سزا اپنی جگہ پہ ملے گی، لیکن مالک نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کریں، اور ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ تبلیغ کرنے سے پہلے ہماری تبلیغ اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کہ ہم تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل صحیح۔ جس بات کو ہم نے کہنا ہے، ہم 100 بار سوچیں کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایسے ہی جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہر بندہ کر لے گا، تو پھر اس کا آگے فیض بھی چلے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کتنی دنیا کو مسلمان بنایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کا فیض، اور ظاہری زندگی میں وہ مسلمان کرتے رہے اپنے عمل کی وجہ سے، اور انہوں نے اللہ کے حضور میں اتنے عمل کیے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے فیض کا تسلسل چل رہا ہے۔ دنیا جاتی ہے ان کے پاس، اگر ان کے پاس فیض نہ ہو، وہ کسی کو فیض نہ دے رہے ہو تو دنیا کیوں جائے؟ بالکل رش لگا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، ظاہری زندگی میں بھی وہ دیتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فیض جو ہے وہ چلتا ہے۔ انسان کے عمل اپنی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے محسنین کے بڑی قریب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کی سوچ اچھی ہو جائے گی۔ اور اس کا ازالہ ان چیزوں کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، وہ تو تھوڑے سے ٹائم کے لیے نماز پڑھیں گے نا، بالکل باوضو رہیں گے تھوڑے سے ٹائم کے لیے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے جو اچھے لوگ ہیں، باعمل قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ یقیناً آپ کا ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ ان برائیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ جتنی دیر ان کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے، آپ وہاں کوئی ایسا غلط کام تو ہوگا نہیں، اور جہاں غلط کام ہوگا وہاں بیٹھے ہی نہ۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی وہاں جا کے بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ آپ غیبت سے محفوظ رہیں گے، آپ تہمت سے محفوظ رہیں گے، بدگمانی سے محفوظ ہو جائیں گے، بہتان بازی سے، حسد، بغض، ان تمام چیزوں سے، ہر جو شر کا کام ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہیں گے۔ آپ کی زبان بھی کنٹرول میں رہے گی، آپ کا دل بھی کنٹرول میں رہے گا، آپ کا دماغ بھی کنٹرول میں رہے گا، کیونکہ صحبت اچھی میں بیٹھے ہوں گے۔ اور جب آپ صحبت اچھی اختیار نہیں کریں گے، بری صحبت میں جائیں گے، تو پھر یہ آپ کے جسم کی پوری باڈی جو ہے، پورا سٹرکچر جو ہے آپ کا، صحیح، وہ سارا کا سارا شر کی طرف جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ سارے عمل شر کے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام میں جو بدگمانی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس کا مقصد خاص طور پر بنیادی طور پر یہی ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے خرافات اور برائیاں جو جنم لے رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ یہ بدگمانی ہوتی ہے، جو ہم اپنے دل و دماغ میں خود سے سوچ لیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں جو ہے وہ امیجن کر لیتے ہیں، چیزوں کو دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارے جو ہمارا جھکنا ہے، ہمارے معاملات ہیں اور تمام چیزیں ہیں، پابندی صوم و صلات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور جو سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات جو علامہ صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گیدرنگز کو دیکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں دیکھیں، آپ لوگ کہاں پر بیٹھ رہے ہیں، کس گیدرنگ میں کا حصہ آپ لوگ بن رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھنا آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو یقیناً آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایسی خرافات پیدا نہیں ہوں گی، اور آپ کے لبوں سے بھی جب کوئی
سوال ہوگا، جب کوئی پیغام ہوگا تو وہ یقیناً پیغام محبت ہوگا تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی۔ تو ہم بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی، اور ضروری ہے کہ یہ تمام معاملات کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک دو منٹ میں چاہوں گا، شب جمعہ چکے ہے تو اس کے لیے بھی کچھ فضائل اور ساتھ میں یا پھر وظائف ہی آپ بتا دیں کچھ پڑھنے کے لیے، خاص طور پر آج شب جمعہ کے حوالے سے، یا پھر درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کل جمعہ بھی ہے اس دن کے حوالے سے بھی، تو میں چاہوں گا وہ بھی تھوڑی سی دیکھیں شب جمعہ سے مراد ہے کہ جمعۃ المبارک کی جی جو شب ہے، رات جو ہے، یہ غروب آفتاب جب ہو جائے گا تو جمعۃ المبارک کی رات کا آغاز بالکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح شب جمعہ یا جمعۃ المبارک کی فضائل بیان کیے گئے، اسی طرح اگر آپ اس رات کو یا دن کو کوئی بھی اچھا عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اس رات کو بہتر ہے کہ نوافل ادا کریں اور سرکار پر دروشی پڑھیں، اور کوئی ورد وظائف پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کے، لیکن زیادہ سے زیادہ شب جمعہ کو آپ استغفار پڑھیں، صحیح زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، صحیح۔ اور اللہ سے توبہ طائب ہوں۔ آج کل تو ویسے ہی زندگی کا پتہ نہیں ہے کب انسان دنیا سے چلا جائے، اللہ تو ایک لمحہ بھی ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہونا چاہیے، صحیح۔ تاکہ ساتھ ساتھ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں وہ اللہ ٹھیک۔ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا جس طرح ہر روز ہوتی ہے، پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہہ بھی رکھا ہوتا ہے، ان سب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اور جناب قبلہ سعود صاحب دعا فرمائیں گے، ہم آپ سے رخصت لیں گے، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھتے رہا کریں۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور دعاؤں کو وسیلہ بنا کے دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے بہتر فرما۔ یا اللہ، جو مانگتے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگتے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما، ساری امت کی خیر فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں نظام عدل کا بول بالا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔